नसल्ली अला रसूलिल करीम आकिबतुल मुत्तकीन खातिमुन नबीइन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बआद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसी हैं मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हम अपने रब का शुक्र बजा लाते हैं कि आज हम यहाँ पर इस क्लास में मौजूद हैं, जहाँ पर हम अल्लाह सुब्हान ताला के कलाम पाक को सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको यूं ही इन क्लासेस में बनाए रखे, जोड़े रखे, हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, सेहत और आफियत दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आइए आज का सिलसिला शुरू करते हैं, जो कि तफसीर का सिलसिला है। आज इंशाअल्लाह हम तफसीर समझने की कोशिश करेंगे। जो कि सूरा हमारा शुरू है सूरह अल आराफ, और तकरीबन 16 रुकू हमारे मुकम्मिल हो चुके हैं, और आज इंशाल्लाह हम 17 रुकू करने की कोशिश करेंगे। दैट इज 141 तक आयतें हमारी हो चुकी हैं, तो 142 से 47 तक हम इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे आयत वाइज हम तफसीर को देखें और समझें अल्लाह सुब्हान ताला इस रुकू के अंदर हमें हमारे लिए क्या फरमा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी तिलावत करते हुए एक आयत की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ववाअदना मूसा सलासीन लैलतन अतममनाहा बिअशरिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही अर्बईना लैला वक़ाल मूसा लिअख़ीही हारून अख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी वअस्ली वला तत्तबि सबीलल मुफ़्सिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो 142 आयत का मैंने अभी तिलावत करी। इंशाअल्लाह हम इसकी तफसीर देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम आज का जो रुकू है शुरू करें, हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे 16 रुकू में हमने क्या कुछ देखा था, सो दैट उसकी कंटिन्यूटी हम इस रुकू के साथ कर सकें। थोड़ा रिकैप करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको भी, आपके लिए भी अच्छा होगा सुनने के लिए भी। और ये आज का जो 17 रुकू है वो फिर उसको आगे बढ़ाएंगे हम। तो यहाँ पर हमने ये देखा, हम एक्चुअली देख रहे हैं बनी इसराइल की कौम, फिर फिरौन की कौम, और मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम। ये इस टॉपिक पर हम गौर फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला कौम फिरौन को किस तरह से उनको समझाने के लिए तरह तरह के आजमाइश आजमाइश क्या बोलते हैं, आजमाइशों से गुजार रहे थे। यानी जैसे कि अल्लाह सुब्हान ताला ने तूफान लाया, सबसे पहले तो कहत साली लेकर आई, सूखा लेकर आया। उसके बाद सूखे के बाद अल्लाह सुब्हान ताला ने वो सूखा हटा दिया, और उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला ने उनके ऊपर कौम फिरौन पर खुशहाली लेकर आई। यानी खुशहाली जब आई तो इन्होंने कहा कि ये तो हमारा हक था, ये तो होना ही था। और फिर कुछ भी अगर मतलब गलत हुआ, तकलीफें आई, मुश्किलें आई, तो उन्होंने ये तमाम चीज़ों का जो सहरा है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम और उनके
ایمان لائے لوگوں پر ڈال دیا. یعنی جو اچھائی اگر کچھ ہوتی ہے تو وہ اپنا حق ہے کہتے رہے, اور جب کوئی برائی یا کوئی مشکل یا مصیبت آئی تو وہ صحرا اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ڈالتے رہے. اتنے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دکھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھرو, ان کے ہاتھوں سے اتنے سارے معجزات دکھائے, لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے بنی اسرائیل, جوں کہ توں بنے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جیسے کہ کتنی ساری عذاب ان کے پر لے کے آئے, لائک طوفان لے کر آیا, ٹڈی دل بھیج دیا, لوکسٹ بھیج دیا, جوئیں بھیج دی, مینڈک بھیج دیا, خون جگہ جگہ پر خون نظر آیا ان کو, لیکن پھر بھی یہ تکبر سے نیچے نہیں اترے اور تکبر کرتے رہے. لیکن جب بھی عذاب آتا تو یہ کیا کرتے, حضرت موسیٰ سے کہلاتے کہ تمہارے رب سے کیا کرو, دعا کرو, اگر یہ عذاب ٹل جاتا ہے تو ہم ایمان لائیں گے. لیکن ہوتا کیا, جیسے عذاب ٹل جاتے, جو بھی عذاب اللہ کا آتا وہ عذاب ٹل تو جاتا, لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت موقع دیا, قوم فرعون کو, ان لوگوں کو بہت موقع دیے تاکہ یہ صحیح راستہ دے کر ایمان لے کر آئیں. لیکن ہوا کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر کار انہیں سمندر میں غرق کر دیا, اور اس طرح غرق کر دیا کہ وہ رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے, جو دنیا والے ہیں جو بھی برائیاں کرنا چاہتے ہیں, ان سب کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا. تو یہ ہمیں دیکھیں لاسٹ جو رکو تھا 16 رکو, اس میں ہم نے دیکھا, یعنی اتنا ہی نہیں, ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح بنی اسرائیل کو بچا کر جب موسیٰ علیہ السلام ایک دوسری زمین پر جا رہے تھے تو راستوں میں انہوں نے بتوں کو پوجتے ہوئے لوگوں کو دیکھا, اور ان ناسمجھوں نے, یہ جاہلوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی, ریکویسٹ کی کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو تاکہ وہ بھی عبادت کر سکے. تو دیکھیں کس طرح سے انہوں نے پل بھر میں اللہ کا جو کرشمہ دیکھ کر آئے تھے, آنکھوں سے قوم فرعون کا حال دیکھ کر آئے تھے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دریا میں غرق کر دیا تھا, لیکن پل بھر میں یہ سب بھول بیٹھے اور انہیں ایک معبود کی ضرورت پیش آئی, یعنی انہیں عبادت کے لیے ایک معبود, یعنی یہ ان کا کمزور ایمان یہاں پر بتایا گیا لاسٹ 16 رکو کے اندر. لیکن حضرت موسیٰ نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں, تم تو گمراہ نہیں ہو, تمہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے, دوسروں پر, یعنی جتنے لوگوں ہیں دنیا میں لوگ ہیں ان پر تمہیں فضیلت دی ہے, یہ سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے. تو ان تمام آیات میں ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے انہیں وارننگ دی, اور کس طرح سے انہوں نے قوم فرعون کو سرکشی کے تحت انہیں غرق کر دیا, اور اس سے ان کی ہلاکت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے بتائی کہ رہتی دنیا تک ایک عبرت کا سامان بن گیا. اور بنی اسرائیل کی نجات اور ہدایت کا بیان یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ, اور ان کی ساتھ میں بنی اسرائیل کی کمزوریاں بھی ہم جان گئے, یعنی لاسٹ رکو میں ہمیں ان کی کمزوریاں جان گئے کہ وہ کتنے ایمان کے کمزور تھے. یعنی پل بھر میں انہوں نے ایک مشاہدہ کیا تھا, عظیم مشاہدہ, آنکھوں کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو غرق کر دیا تھا, لیکن یہ وہ سب کچھ بھول کر ایک اور معبود کی درخواست کر بیٹھے. تو اب ہم 142 کو دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ, یعنی وعدہ کیا گیا, کون؟ اللہ نے وعدہ کیا موسیٰ کی قوم سے, موسیٰ اور موسیٰ کی قوم جو جا رہے تھے ایک نئی زمین کی طرف جا رہے تھے, تو
मूसा से सलातीन लैला, यानी सलासीन 30, तो 30 रातों का अल्लाह ताला ने उनसे वादा लिया। क्या? और वो वादा 30 दिनों का, 30 रातों का था, और फिर ऊपर से 10 प्लस अतमम नाहा, हमें तमाम किया, पूरा किया, और 10 रातों से भी अश्र, अश्र यानी 10 रातों से अल्लाह ताला ने, मीन्स टोटल कितने हुए? पहले 30 रातों का वादा किया, फिर 10 और रात मिलाकर 40 रातें हो गई। अरबईन लैला, 40 रात हो गए इस तरह से। यानी इस आयत का मतलब क्या है? और हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया और इन्हें 10 से पूरा कर दिया, यानी और एक्स्ट्रा 10, और इनके रब की मुकर्ररा मुद्दत 40 रातें हो गई। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से 40 नाइट्स पूरी हो गई। और मूसा ने अपने भाई हारून से क्या कहा? यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 प्लस 10, 40 नाइट्स के लिए बुलाया कोई तौर पर, लेकिन पीछे से अकेले चले नहीं गए मूसा अलैहिस्सलाम। अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से उन्होंने क्या कहा, देखें। मेरी कौम, सॉरी, मेरी कौम में मेरे जानशी बनो। मूसा ने क्या कहा हारून से, देखें, लियाकी भाई हारून, अखलुफनी फी कौमी व असली वला तत्तबी सबीलल मुफ्तिदीन। अभी जाने से पहले एक लीडर जब अपनी आवाम को छोड़कर, अपनी कौम को ऐसे ही बेसहारा बेआसरा छोड़कर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर एटिकेट्स दिखाया जा रहा है। अगर तुम लीडर हो तो तुम्हारी जितनी कौम है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम किसी मेन काम से कहीं और जा रहे हो तो किस तरह से अपनी जो जमात है, अपनी जो कौम है, उसको, उसकी जिम्मेदारी को कैसे किसी और के हवाले करना है। ऐसे नहीं निकलो और चले जाओ और पीछे से आपके लोगों का जो होता है होने दो, नहीं। तो यही यहाँ पर एटिकेट्स बताए जा रहे हैं कि जब एक लीडर अपनी कौम को छोड़कर अलग कहीं काम पर चले जाते हैं तो उनको किस तरह से डिसिप्लिन वे में किस तरह से उन्हें किसी के सहारे छोड़कर जाना होता है। यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बात आ रही है कि उनको मूसा ने कहा अलैहिस्सलाम ने कि तुम मेरे जानशी हो, यानी मेरे बाद तुम देखोगे कौम को, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी संभालोगे अपनी कौम की और उनकी सलाह करोगे। अगर वो गलत चलेंगे, कुछ गलत करेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे तो तुम क्या करोगे? उन्हें संभालोगे, उन्हें संवारोगे, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताओगे, अच्छे मैनर्स बताओगे। तो ये बताकर वो जानने वाले थे कि तुम्हें फसाद करने वालों के साथ मिलना बिल्कुल नहीं है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को पता था कि ये कौम में कुछ फसादी हैं, तो इसलिए हारून अलैहिस्सलाम को बजाया था, वार्न किया था कि तुम उन उन फसादियों के साथ मिलकर कोई फसाद ना मचाना जमीन पर। तो यहाँ पर हजरत मूसा को तौर पर बुलाया गया, ये पता चल रहा है। देखिए, स्टोरी तो हम सबको पता है, थोड़ी थोड़ी तो हम सबको आती है, लेकिन यहाँ हम डिटेल देखेंगे। यानी उन्हें कोहे तौर पर बुलाया गया, यानी ताकि, क्यों बुलाया गया? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें क्यों बुलाया? ताकि उन्हें शरीयत दी जा सके, उन्हें तौरात अता की जा सके। यानी पहले 30 नाइट्स कहा अल्लाह ने, 30 नाइट्स के बाद 10 और रातें अल्लाह ने बढ़ा दी, और इस तरह से 40 नाइट्स हो गए। तो 40 दिन कुरान सुन्नत में तरबियत, तकमील और तैयारी की अलामत है। यानी 40, जो 40 नंबर है ना, ये बहुत ही दीन में हमारे अहमियत रखता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है 40। तो यहाँ पर देखिए मूसा अलैहिस्सलाम को भी
کوہ طور پر بلایا گیا 40 نائٹس کے لیے. یا پہلے تو ان کی تعلیم ان کی تربیت کرنی تھی اللہ کو, ان کو پاک کرنا تھا, ان کو روح سے نرم کرنا تھا, بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اب پھر جا کر شریعت دینی تھی, تورات دینی تھی, تو وہ تورات دینے کے لیے اور 10 نائٹس ایکسٹرا بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہاں پر حضرت موسیٰ 40 دن اپنے قوم سے الگ رہے. جیسے کہ عبادت, روزہ, اللہ سے مناجات, یہ تمام چیزیں کرنی تھی ان کو. ایسے نہیں کہ فوراً چڑھ گئے کوہ طور پر اور وہاں پر کتاب مل گئی لے کر آ گئے واپس. نہیں, ایسے نہیں تھا. وہاں پر رہے وہ 30 ڈیز پہلا. تو 30 ڈیز روزہ, نماز اور جو بھی سسٹم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس زمانے میں, تو یہ تمام اللہ سے گڑ گڑانا, اللہ سے دعائیں کرنا, یہ تمام چیزیں 30 نائٹ تک چلتی رہیں. تو اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی ذمہ داری دینا چاہتا ہے, اس کو روحانی تیاری پہلے ضروری ہے. اسپرچولیٹی, یہ پیورٹی, اس کی بہت سخت ضرورت ہے. تو یہ بڑا کام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ, بڑی ذمہ داری جو ان پر ڈالنے والا تھا, اس کے لیے پھر 30 نائٹس تک انہیں پریکٹس دی گئی. پریکٹس سیشن تھا ان کا. تو انسان کو کبھی کبھی کیا ہے, دنیاوی جو مشغولات ہوتے ہیں, یعنی بزنس جو ہوتا ہے دنیا سے, یہ چیزوں سے نکل کر اللہ سے تعلق اپنا مضبوط کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو ذمہ داری دی کہ یہ قوم کی اپنے پیچھے سے نگرانی کرے اور اس کو سنبھالے. تو ذمہ دار شخص اپنی غیر موجودگی میں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایٹیکیٹس, مینرز, ڈسپلین, یہ تمام چیزیں اپنی بغیر بھی اپنے قوم میں رکھنا چاہیے, اور اس کی رسپانسبلٹی کسی نہ کسی کو دے دینی چاہیے. وہ اصلی, یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر کیا, وہ اصلی یعنی اصلاح بھی کرنا ہے ان لوگوں کا, انہیں سنبھالنا ہے, سنوارنا بھی ہے. اور وَلَا تَتَّبِي کہا, یعنی تم اگر کچھ لوگ اگر برائی کریں گے, فساد مچائیں گے, تم ان میں شامل بالکل نہیں ہونا. یہ ہارون علیہ السلام کو بجا کر انہوں نے کہا تھا. یعنی کبھی بھی باطل پرست سے سمجھوتا نہیں کرو گے تم. فتنہ پھیلانے والوں کو آزادی کبھی نہیں دینا, جو فتنے برپا کرنے والے ہیں ان کو آزادی کبھی بھی نہیں دینا, اور اصلاح کرنے کے معاملے میں کمزوری نہیں دکھانا. یہ ہارون علیہ السلام کے لیے لیسن دے کر گئے موسیٰ علیہ السلام. تو یہ اشارہ تھا کہ قوم میں کچھ لوگ فساد برپا کرنے والے موجود تھے, جیسے کہ سامری جادوگر, یہ اس قوم میں تھا نا. یہ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ یہ جو جادوگر تھا سامری, یہ کیا بھی کرے گا, کچھ سے کچھ کرے گا میرے ایبسنس میں. وہ جانتے تھے, اس لیے انہوں نے ذمہ داری ہارون علیہ السلام کو دی. تو اللہ کی قربت کے لیے کیا ہے, وقت نکالنا ضروری ہے. یعنی بڑی ذمہ داری سے پہلے اپنی روح کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. اور ہر لیڈر کو اپنی غیر موجودگی میں اچھا جانشی مقرر کرنا چاہیے. یعنی اگر دیکھیں, ہر ایک لیڈر جو ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی کام کرے گا, ہمیشہ وہیں بیٹھا رہے گا, وہی لیڈرشپ کرے گا. اس کو اور بھی کام ہوتے ہیں, لیکن وہ دوسرے کام کرنے کے لیے ایسے اپنے لوگوں کو بے سہارا, بے آسرا چھوڑ کر نہیں جا سکتے. تو ان کو کسی نہ کسی کو جانشین اپنا مقرر کر کے, لیڈر مقرر کر کے جانا چاہیے اپنے ایبسنس میں, تاکہ وہ سنبھالے. تو یہاں پر معاشرے میں اصل کام اصلاح کا ہے. یعنی صرف انتظام نہیں, صرف مینیج نہیں کرنا, انہیں ٹھیک بھی کرنا, اصلاح بھی کرنا بہت ضروری ہے. تو یہاں پر پیغام کیا ملتا ہے ہمیں, کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی بڑی ذمہ داریوں کے لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے, اور عبادت کرنا چاہیے, اور قیادت یعنی رسپانسبلٹی سنبھالنے کی تیاری کرنی چاہیے. اور قوم کی اصلاح جو ہے یہ بنیادی اصول ہے. قوم کو کریکٹ کرنا یہ بنیادی اصول ہے.
تو انشاءاللہ اب آگے چلتے ہیں ہم. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے دیکھیں. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر آئے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے یہ، جب موسیٰ آئے، موسیٰ کو علیہ السلام کو بلایا اللہ نے، دعوت دی 40 راتوں کے لیے. موسیٰ جب آئے تو ان کے رب نے، یعنی کس نے؟ موسیٰ کے رب نے ان سے کلام کیا، بات کری. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور کیا کہا دیکھیں، اے میرے رب. تو جب اللہ نے بات کری موسیٰ علیہ السلام سے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا یہ دیکھیں، یہاں پر غور کریں. ابھی اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا کہ میں تجھے دیکھ سکوں. یعنی وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے آنکھوں سے. بات تو کر رہے ہیں، اسی لیے تو انہیں کلیم اللہ کہا گیا. واٹ از دا لقب given by اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کلیم اللہ. یعنی اللہ نے کلام کیا اس نبی سے، موسیٰ علیہ السلام سے. تو لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بڑا اعجاز چاہا. یعنی ہوتا ہے نا، آپ تھوڑا سا دکھاؤ گے تو میں کہوں گی اور دکھانا، اور دکھانا، اور زیادہ دکھاؤ نا. یعنی میری طلب بڑھ جاتی ہے. کوئی چیز میں دیکھتی ہوں خوش ہو جاتی ہوں، میری طلب بڑھ جاتی ہے. تو ہر انسان کے فطرت میں ہے یہ کہ اور چاہیے، اور دل مانگے مور بولتے نا، وہی تو ہے وہ کہ اور چاہیے مجھے. جب بات کری اللہ نے تو موسیٰ نے کہا اے رب میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنی دل کی بات کہی کہ اے رب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کیا کہا پھر؟ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یعنی یو کانٹ سی می، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہے تو مجھے دیکھ لو گے. یعنی پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس سے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ جو ہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ہوش آیا تو کہا تو پاک ہے پروردگار، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں. تو یہاں پر ایک بہت بڑا، یعنی 143 بہت بڑی آیت ہے. اس میں بہت سارے کانسیپٹ آ گئے. دیکھیں ایک تو اللہ سے ہم کلامی بات کری، کلیئر معلوم پڑ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کری. یعنی پھر دیدار الہی کی طلب، پھر ان کا دل چاہا کہ میں اللہ کو دیکھ لوں. ہو سکتا ہے میں نے اگر ریکویسٹ کری اللہ سے تو اللہ مجھے نظر آ جائے گا. جب بات کر رہا ہوں تو واٹ از دیر کہ میں اللہ کو دیکھ بھی سکوں. یہ چاہت دیکھے، یہ ایمان کا تقاضا دیکھے. تو دیدار الہی کی طلب کی انہوں نے، حضرت موسیٰ نے اللہ کا دیدار کرنا انہوں نے چاہا. تو ایمان کی یہ کیفیت ہے، ہم سب کی بھی کیفیت ایسی ہی ہونی چاہیے. کچھ اچھا ہی ہونا چاہیے، کوئی بری چیز نہیں ہونی چاہیے. بلکہ دیکھیے انہوں نے کیا کیفیت رہی ان کی ایمان کی. تو اللہ کی محبت اور قربت یہاں پر پتہ چلتی ہے. اللہ کے نزدیک جانا یہ چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. تو لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. مکانہ فسوف ترانی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ لن ترانی، قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اے موسیٰ. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ واٹ واز دا ریزن؟ کہ اللہ کو ہم کوئی بھی اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ انسان کی آنکھوں کو وہ طاقت ہی نہیں ہے. وہ آنکھوں میں وہ یہ نہیں ہے، پاور نہیں ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ سکے ڈائریکٹ. یہ اللہ نے ہمیں صلاحیت دی نہیں، یہ قوت دی ہی نہیں ہے اللہ نے. مطلب اللہ کی جو ذات ہے یہ کتنی عظیم ہے. دیکھیں اس کو ہم جیسے معمولی بندے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. جب تک کہ اللہ نہ چاہے ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو. تو یہ یہاں پر
اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ لن ترانی، مجھے تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مومنوں کو نظر آؤں گا، مومن مجھے دیکھیں گے آخرت میں، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ مومن جب جنت میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے، سب فیصلے ہو چکیں گے، اس کے بعد اللہ کیا کہیں گا؟ اللہ تب آ کے کہیں گا کہ تمہیں اور کسی چیز کی چاہت ہے کیا؟ تو لوگ کہیں گے اللہ تو نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا، جو کچھ دنیا میں ہم کر کے آئے ہیں تو نے اس کا صلہ ہم سب کو دے دیا، ریوارڈیڈ، وی آر آلریڈی ریوارڈیڈ، اور کیا کیا دینے والے ہو اللہ؟ بلکہ مومن پوچھیں گے اللہ سے اور کس چیز کی مطلب ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے؟ تب اللہ تعالیٰ اپنا جو دونوں بندے کے بیچ اور اللہ کے بیچ جو ایک پردہ ہے ہم دونوں کے بیچ، وہ پردہ ہٹا دے گا، سبحان اللہ، اور ہم مومن بندے جنتی جو ہے وہ اللہ کا دیدار کر سکیں گے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے اور ہم سب کو اللہ کا دیدار نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ تو دیکھیں ایسے جو بھی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں ہمیں دعائیں کرتے جانا چاہیے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہتا ہے دیکھیں، پہاڑ پر تجلی کروں گا میں، ایک پہاڑ تھا وہاں پر، اوکے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ پہاڑ برداشت کرے گا، جب میں پہاڑ کو دیکھوں گا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ تو دیکھیں، لیکن اللہ نے جب اس پہاڑ پر تجلی مطلب دیکھنا، اللہ تعالیٰ جو چیز کو دیکھتا ہے تو وہ جو چیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ پاور نہیں ہے اس چیز کے اندر اتنا کہ اللہ کی تجلی اس پر پڑے، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا پھوٹ کر۔ تو یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ نے کر کے بتایا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کی عظمت کو جو ہے دنیا میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی بھی ایسا دنیا میں ہے نہیں جو اللہ کو دیکھ سکے۔ تو یہی یہاں پر بتایا گیا ایک چھوٹی سی مثال دے کر۔ تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے، جیسے پہاڑ پھٹا حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، گر پڑے۔ تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی قدرت کا جلوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا اور انسان اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر ہوش میں آتے ہی کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ سبحانک، کیا کہا؟ سبحانک، تو ہر نقص سے پاک ہے، تیرے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو یہ چیز ان کے زبان سے نکلی کہ ہم تجھے دیکھ نہیں سکتے، بھائی تو پاک ہے یا اللہ، تیری ذات پاک ہے، سبحانک کہا انہوں نے۔ تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی میں اب بس تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ انا اول مؤمنین بھی کہا، ایک تو کہا میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں، یعنی بس اب میرے لیے اور کوئی معبود نہیں بس سوائے تیرے، اور کہا کہ انا اول مسلمین، یعنی سب سے پہلے میں ہی مسلمان بنوں گا، مومن مسلمان ایمان لانے والا بنوں گا۔ تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان کی آدبی عاجزی بتائی جا رہی ہے، نمونہ ایک موسیٰ علیہ السلام کا، وہ کتنے دل سے نرم اور دل سے کتنے اچھے تھے، یہ یہاں پر پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کیا بولتے ہیں، سجدہ، اپنا سر جو ہے جھکا دیا اللہ کے سامنے کہ یا اللہ بس اب تو ہی ہے میرے لیے اور کوئی نہیں عبادت کے لائق۔ تو یہ یہاں پر اللہ کی معرفت جتنی بڑھتی ہے اتنی ہی عاجزی بھی انسان کی بڑھ سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جاننا، اللہ تعالیٰ کیا ہے کدھر ہے یہ جاننا کتنا ضروری ہے ہمارا۔ ہم بولتے ہیں ہاں اللہ ہے، اللہ یہ کریں گا وہ کریں گا، ایسا کریں گا ویسا کریں گا، جنت دوزخ سب،
لیکن ہم اپنے رب کو جانتے کتنا ہیں، جاننے کی کوشش کتنا کرتے ہیں؟ تو یہاں پر یہ پتا چلتا ہے جب میں میرے رب کو جتنا جاننے کی کوشش کروں گی، میں اتنا ہی رب کے قریب جاؤں گی، اتنا ہی زیادہ محبت کروں گی اپنے رب سے۔ تو ہماری محبت کیا ہے؟ اٹکی ہوئی ہے، یو نو پینڈولم کی جیسا، وہ ایک ہی جگہ پر پینڈولم تو ہلتے رہتا ہے، لیکن ہماری محبت کیا ہے؟ اٹکی ہوئی ہے، مطلب ایک لمیٹیڈ نالج کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے۔ ہم اپنے رب کو زیادہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، تو محبت بھی ہماری اتنی ہی لمیٹیڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم اگر اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں گے، تو ہی ہم کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک جائیں گے، اس سے زیادہ محبت کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کی عظمت کا تصور دل میں ہمیں پیدا کرنا چاہیے، تو ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ ہر حال میں اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، چاہے جو بھی ہو، بس ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک جو سمجھ آتی ہے ان آیتوں پر کہ کس طرح سے انہیں بلایا گیا، پھر ہم کلامی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ I want to see you، کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، یہ تمام چیزیں دیکھیں کیا اسے بتایا گیا کہ دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے نہیں تھے، ایسا نہیں ہے، میں تمہیں چاہتا نہیں ہوں ایسے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہی نہیں دنیا میں کہ کوئی بھی اللہ کو دیکھ سکے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ریوارڈ کے طور پر رکھا ہے کہ آخر میں دیکھیں دنیا میں جو کچھ ہم کر کے جائیں گے، اس کے ریوارڈ جتنے بھی ہم پائیں گے، وی کینٹ امیجن، تصور نہیں کر سکتے ہم یہاں پر۔ لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی ایک چیز رہ جائے گی، اور that is the biggest reward we all will achieve that day, and that is seeing our رب، اللہ کو دیکھنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے biggest reward رکھا ہے مومنوں کے لیے، جنتیوں کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتاتا ہے کہ دنیا میں not possible، you can't see me، تو آخرت میں ایک شوق تمہارا میں پورا کروں گا، یہی بتا رہا ہے یہاں پر۔ سورہ 144 آیت 144، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ، میں نے تمہیں لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے پرائرٹی دی ہے، تمہیں یعنی ایک ذمہ داری سونپی ہے تمہیں، بس جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور میرا شکر ادا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں ابھی اس وقت میں نے تمہیں چن لیا ہے، استفیتک یعنی مصطفیٰ مطلب چننا، چنا ہوا، مصطفیٰ چنا ہوا بندہ۔ تو یہ موسیٰ اس وقت نبی چنے ہوئے برگزیدہ بندے اللہ کے، الناس تمام لوگوں میں چنا ان کو، کیوں؟ پیغامات دینے کے لیے، رسالت دینے کے لیے، تورات دینے کے لیے۔ اللہ سے کلام، اللہ نے کلام بھی کیا، اور بھی کلامی یہ بھی اپنی بات کے ساتھ تورات دیا، اللہ تعالیٰ نے بات کر کے دیا، تو ہم کلامی بھی ہوئی، تو کتنی بڑی نعمت ہے موسیٰ علیہ السلام کو ملی دیکھے۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، تو تم کیا کرو؟ میں نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور میرا شکر بجا لانے والے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو دیا ہے، جو دے رہا ہے، جو دے گا، ہر چیز کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تمام لوگوں کے اندر انہی کو چنا، اور یہ چننے کا یہ کیا ہے، یہاں پر بڑی نعمتیں دو ہوئی ان کے پر. ایک کیا ہے، رسالت، یعنی توریت دی انہیں، یعنی ان کا لوگوں تک پیغام پہنچانے کا کام ان کے حوالے کیا، اور کلام الہی، اور اللہ نے ان سے بات کری. یہ دو بڑے نعمتیں جس کو بولتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو. تو اس کا مطلب کیا ہوا، یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، یہ دکھا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام above all people, chosen by اللہ سبحانہ تعالیٰ, above all people. تو ایک بتایا جا رہا ہے، ان کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کتنے سپیریئر ہیں موسیٰ علیہ السلام، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا. تو اللہ تعالیٰ کے احکام ایک تو لوگوں تک پہنچانا تھا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کری. یہ دونوں نعمتیں کیا ہیں، بہت بلند درجے کی ہیں. اس سے اور بلند کچھ چیز نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت دی ہے. فخذ ما آتیتک، اور کہا کہ یہ شریعتیں جو میں نے، احکام جو میں نے دیا ہے، یہ جتنی ہدایتیں میں نے دی ہیں، ان کو تھام لو، مضبوطی سے پکڑو انہیں، اور ان پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی عمل کراؤ. خالی ایز اے نبی خود کو عمل کرنا نہیں تھا، خود عمل کرنا اور دوسروں کے لیے رول ماڈل بننا، دوسروں کو اسی راستے پر چلانا، یہ تھا اللہ تعالیٰ کی منشا. یہ استقامت اور ذمہ داری کی تاکید تھی، یعنی ٹو بی اسٹیٹ فاسٹ، یعنی استقامت اور ذمہ داری کا احساس موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور تم کیا ہے، اللہ کا شکر بجا لاؤ، دل سے اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کا اعتراف کرو، اور زبان سے اللہ کی تعریف کرو، اپنے رب کی تعریف کرو، اور عمل سے بتا دو کہ مجھے اللہ نے چنا ہے اور ایز اے نبی کہ تمام انسانوں کے لیے. تو پھر تمہیں کیا ہے، یہ عمل کر کے بھی دکھانا ہے. تو شکر صرف الفاظ کے ذریعے نہیں، بلکہ زندگی ہونی چاہیے ہماری. Anybody just look at them and سمجھو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. کیوں؟ اس کے اعمال، اس کے ایکشنز وہ پروو کریں گے کہ یہ بندہ کیسا ہے، کون ہے. تو ہمیں صرف کہنا نہیں ہے زبان سے، ہمیں کرنا بھی ہے، بلکہ کرنا زیادہ ہے. ہمیں کہنے سے زیادہ کرنا، عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہاں پر ہنڈریڈ اینڈ 45 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ